7 अक्टूबर 2023 एक ऐसा दिन जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट्स की बारिश कर दी और जमीन आसमान दरिया हर जगह से इजराइल पर हल्ला बोल दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन रिवाइज डेटा के मुताबिक 1140 इजरायली अपनी जान से गए, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और औरतें शामिल थीं। और तो और हमास ने तकरीबन 250 इजरायलियों को यरगमाल बना लिया। अब इस हमले के जवाब में इजराइल की तरफ से कुछ ऐसा किया गया और ऐसा किया जा रहा है जिसके बारे में पढ़ते या सुनते हैं ना तो यकीन नहीं होता कि यार ये हकीकत में हो रहा है या कोई फिल्म चल रही है जिसमें अंधाधुंध बमबारी की जा रही है। बच्चों की लाशें खून में लिपटी हुई हैं, लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इलाज के लिए दवाइयां नहीं और सोने के लिए घर नहीं। अब ऐसे हालात में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कंपैरिजन किया जा रहा है कि कैसे गजा पर इजराइल के हमले से पहले लोग इतने खुश थे, बाजार में रौनकें थीं और बड़ी बड़ी इमारतें थीं, लेकिन इजराइल के हमले के बाद खुशी मातम में, रौनकें अंधेरे में और बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में बदल गईं। अब ऐसी वीडियो से सवाल ये भी उठता है कि यार ये जो गजा में फलस्तीनियों पर हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार तो हमास है। अगर हमास इजराइल पर हमला ना करता तो इजराइल गजा पर हमला ना करता, और अगर इजराइल गजा पर हमला ना करता तो ऐसे हालात नहीं होते, लोगों की जिंदगियां वैसी ही होती। तो हमास को क्या जरूरत थी इजराइल पर हमला करने की? तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये हमास है कौन, इसे किसने बनाया, इसे क्यों बनाया गया, ये वेस्ट बैंक और गजा क्या है, क्या ये फलस्तीन का हिस्सा है, हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया, कैसे इजराइल ने हमास को फोर्स किया कि वो उस पर हमला करे। जी हाँ, इस बारे में भी जानेंगे और तो और इजराइल के फलस्तीनियों को लेकर कुछ ऐसे मंसूबों के बारे में भी जानेंगे जिनको सुनकर शायद आप शॉक हो जाएं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं फैजान रजा मारफानी आज की इस वीडियो में आपका होस्ट हूँ। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि साल 1948 में इजराइल को बनाया गया। अब जिस दिन इसे बनाया गया उसी दिन एक जंग शुरू हुई जिसमें एक तरफ इजराइल और ब्रिटिश थे और दूसरी तरफ अरब ममालिक। अब इस जंग को शुरू करने का मकसद तो ये था कि इजराइल को उसी दिन खत्म करना जिस दिन उसे बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, उल्टा लाखों फलस्तीनी बेघर हो गए और फलस्तीन दो हिस्सों में टूट गया, वेस्ट बैंक और गजा, जहां वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने और गजा को इजिप्ट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बहरहाल अब इजराइल के बढ़ते हुए कंट्रोल और उसकी एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ इजराइल ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनी जमीन को गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले रहा था और मासूम फलस्तीनियों को मार रहा था। इसे रोकने के लिए यासिर अराफात नामी शख्स और कुछ और फलस्तीनियों ने मिलकर साल 1959 में एक पार्टी की बुनियाद रखी, फाते मतलब कामयाबी। अब ये कामयाबी किस में? तो इस पार्टी को बनाने का मकसद ये था कि हथियार और लड़ाई के जरिए इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना और फलस्तीन को आजाद करा के वहां पर दुनियावी, समाजी और जमहूरी निजाम कायम करना। अब ये पार्टी अपने बनने के साथ ही बहुत तेजी से मकबूल हो रही थी और इसको देखते ही देखते बहुत सी दूसरी पार्टीज और ग्रुप्स जिनका नजरिया फाते पार्टी से मिलता जुलता था वजूद में आई। हत्ता के 1964 में फलस्तीन में जितनी भी ये पार्टीज और ग्रुप्स थी ना, जिनका दुश्मन तो एक था इजराइल और इनका नजरिया फाते पार्टी से मिलता जुलता था, ये सारी एक हो गई और इन सब ने मिलकर एक नई तंजीम की बुनियाद रखी, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO। अब ये तंजीम इजराइल के लिए तो सबसे बड़ा खतरा और दुश्मन थी, लेकिन क्योंकि इस तंजीम का एक मकसद ये भी था कि फलस्तीन को आजाद करा के वहां पर दुनियावी, समाजी और जमहूरी निजाम कायम करना, इसलिए इस मकसद की वजह से खुद फलस्तीनी, जी हाँ वो फलस्तीनी जिनका दुश्मन तो इजराइल था, लेकिन वो फलस्तीन को आजाद करा के वहां पर इस्लामिक शरीयत नाफिज करना चाहते थे, वो भी PLO के दुश्मन हो गए। लेकिन क्योंकि उस वक्त एक तरफ गजा में इजिप्ट के रूलर गमाल अब्दुल नसीर की हुकूमत थी जिन्होंने इस्लामिक मूवमेंट और इस्लामिज्म पर पाबंदियां लगाई हुई थी, और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में PLO की काफी पॉपुलैरिटी थी।
اس لیے اس طرح کی موومنٹ اپنا سر نہیں اٹھا پا رہی تھی. لیکن یہ سب کچھ بدل گیا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے ویسٹ بینک کو جارڈن کے، غزہ کو ایجپٹ کے، اور وہ علاقے جہاں PLO کا دبدبہ تھا ان تمام جگہوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. بڑی تعداد میں PLO کے ممبرز مارے گئے اور جو بچ گئے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں آ گئے. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. وہ پابندیاں جو گمل عبد النصیر نے اسلامزم اور اسلامک موومنٹس پر لگائی تھی وہ پابندیاں اسرائیل نے ہٹا دی. یعنی ایک طرف PLO کے لیے راستے بند کیے گئے اور دوسری طرف اسلامک موومنٹس اور اسلامزم کے لیے راستے کھولے گئے. اور کچھ اس طرح حماس کا بیج بویا گیا. اب وہ کیسے؟ تو دیکھیں، جب راستے کھولے گئے نا تو کچھ لوگ سامنے آئے، جس میں سے ایک تھے شیخ احمد یاسین، ایک عالم اور امام جنہوں نے اپنا زیادہ تر سب کچھ کھو دیا تھا 1948 کی عرب اسرائیل وار میں. اب انہوں نے 1973 میں ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن فارم کی، مجمع الاسلامیہ، جو کہ شروع میں تو بہت زیادہ فلاح و بہبود کے کام کر رہی تھی، لوگوں کی مدد کر رہی تھی، یونیورسٹیز، مسجدیں اور سکولز کھول رہی تھی، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیزی سے شیخ احمد یاسین کی مقبولیت بڑھنے لگی. لوگ بڑی تعداد میں دور دور سے ان کے بیانات کو سننے آیا کرتے تھے. اور سونے پر سہاگا تو یہ ہوا کہ 1979 میں اسرائیل نے بھی اس آرگنائزیشن کو ریکوگنائز کر لیا، جس کے بعد یہ آرگنائزیشن کھل کر اپنے کام کرنے لگی اور اس کے اور PLO کے درمیان لڑائی جھگڑے ایک عام سی بات ہو گئی. اب اسرائیل کے آفیشلز، اسرائیل کی ملٹری یہ سب دیکھ رہی تھی کہ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن جس کا کام لوگوں کی فلاح و بہبود کرنا ہے وہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن میں بدل رہی ہے. ڈیلی بیسس پر اس کے اور PLO کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسرائیل کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا. خود اسرائیل کے سینئر آفیشل انور کوہن جو اس وقت غزہ میں مذہبی معاملات کو دیکھ رہے تھے، ان کے مطابق غزہ میں اسلامسٹ ملیٹنٹ کو روکنے کے بجائے اسرائیل خاموش رہا اور کچھ حد تک تو اس نے ان ملیٹنٹس کو سپورٹ کیا تاکہ اسے فاتح پارٹی یا PLO کے ایک برابر کر کے آپس میں ہی لڑائے. وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول. اب یہ دیکھیں کہ دونوں کا جو اینڈ دشمن ہے نا وہ تو اسرائیلی ہے، لیکن کیونکہ ان کا نظریہ ایک دوسرے سے مختلف ہے تو اسرائیل نے اس ڈفرنس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا. انور کوہن نے بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس وقت اسرائیل کی سینئر ملٹری کو ایک رپورٹ بھیجی تھی جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ بھائی غزہ کی ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن خطرناک فورس میں بدل رہی ہے. اسرائیل کو جاگنا ہوگا، اسے اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی اور جلد سے جلد کوئی ایسا منصوبہ بنانا ہوگا جس سے اسے لگامیں دیں، ورنہ کل کو یہ ہمارا ہی منہ توڑ دے گی. 1983 کی بات ہے کہ اس وقت کے اسرائیل کے سینئر ملٹری انٹیلیجنس آفیسر شیلم ہیری کو ایک دن کال آیا جس میں انہیں کہا گیا کہ ہم نے ایک بس پکڑی ہے جس میں اسلامک ملیٹنٹس ہیں اور وہ فاتح پارٹی کے خلاف لڑنا چاہتے. یہ دیکھیں آپ کہ پوری وائلنس ہو رہی ہے، پورا دیکھا جا رہا ہے کہ بندوں کو پکڑا جا رہا ہے جو لڑنے چاہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے جواب کیا دیا؟ اگر یہ ایک دوسرے سے لڑنا چاہتے ہیں نا تو انہیں جانے دو. بہرحال اب اسرائیل کی ان پالیسیز کی وجہ سے ایک چیز تو یہ ہوئی کہ شیخ احمد یاسین کی چھوٹی سی چیریٹیبل آرگنائزیشن ایک خطرناک فورس میں بدل گئی اور یاسر عرفات کی فاتح پارٹی سے زیادہ مضبوط ہو گئی. یعنی یہ جو اسرائیل چاہتا تھا نا فاتح پارٹی کی کمر توڑنا، یہ کرنے میں تو اسرائیل کامیاب ہو گیا. لیکن دوسری چیز یہ ہوئی کہ اب اسرائیل کے سامنے ایک ایسا زہریلا اور بڑا سانپ تھا جسے اس نے خود نے دودھ پلایا تھا. اب بھلے ہی اس وقت تک 1985 اور 1986 کے وقت میں اس نے اسرائیل کو ڈسا نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ اس کو ڈسنا نہیں آتا. سانپ کی تو فطرت ہی ڈسنے کی ہے، اس کو تو صرف موقع کی تلاش ہوتی ہے. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یا یوں کہا جائے جس کا اسرائیل کو انتظار تھا. اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کے قبضہ کیے گئے علاقوں میں فلسطینیوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی. اسرائیل کے مظالم کے خلاف ڈنڈا، پتھر، اسلحہ سب کچھ اٹھا لیا گیا. ریلیز، ماس پروٹیسٹ اور خانہ جنگی سب کچھ شروع ہو گئی. اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشن جس کا نام مجمع الاسلامیہ تھا وہ ایک ملیٹنٹ گروپ حماس میں بدل گیا. جی ہاں، یہ ہے حماس کی تاریخ.
اب آپ سوچیں گے کہ یار آپ نے تو اکثر سنا ہے کہ حماس کو ایران نے بنایا ہے. جی نہیں، اسرائیل ہی وہ ملک تھا جس نے حماس کا پودا لگایا، اسے پانی دیا اور اسے ایک درخت میں بدل دیا. بہرحال 1979 میں پہلی بار حماس کی توپوں کا رخ اسرائیل کی طرف ہوا اور اس نے 2 اسرائیلی جوانوں کو موت کی نیند سلا دیا. یعنی آخر کار اس نے ڈس ہی لیا. جس کے بعد وہ لڑائی جو پی ایل او اور حماس کے درمیان آپس میں لڑ رہے تھے اور پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان چل رہی تھی نا، وہ لڑائی حماس اور اسرائیل کے درمیان شروع ہو گئی. اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پی ایل او، جس کو بنانے کا مقصد تھا لڑائی اور جھگڑے کے ذریعے اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانا، یہ اپنے مقصد سے پھر گئی اور اس نے اسرائیل کے ساتھ بات چیت سے معاملات کو سلجھانے پر زور دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کے پرائم منسٹر اور پی ایل او کے چیئرمین کے درمیان کافی معاہدے ہوئے، جن میں اسرائیل نے فلسطین کو اور پی ایل او نے اسرائیل کو ریکاگنائز کر لیا، جس پر دنیا تو بہت خوش ہوئی اور یاسر عرفات اور اسرائیلی پرائم منسٹر یٹزک ربین کو نوبل پرائز بھی دیا گیا. لیکن خود فلسطینی اور اسرائیلی ان معاہدوں سے خوش نہیں تھے. اسرائیلی پرائم منسٹر یٹزک ربین کو تو ان معاہدوں پر دستخط کرنا اتنا بھاری پڑا کہ ان کا قتل کر دیا گیا. بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان معاہدوں کے باوجود بھی اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ اور فلسطینیوں پر ظلم رکا نہیں، جس پر پی ایل او کچھ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اپنے مقصد سے پھر کر اس نے تو اپنے ہاتھ ہی باندھ لیے تھے. دوسری طرف حماس اسرائیل کی اینٹ کا جواب اینٹ سے دے رہا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کی نظر میں تو فلسطین اور اس کے لوگوں کی ریپریزنٹیٹیو پی ایل او تھی، لیکن خود فلسطینیوں کا ووٹ اور سپورٹ حماس کے لیے بڑھ رہا تھا، جس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جب 2006 میں غزہ میں الیکشنز ہوئے تو حماس نے فتح پارٹی کو شکست دے دی اور خود فتح یاب ہو گئی. اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. غزہ میں اسرائیل کے خود کے بنائے ہوئے گروپ حماس کی حکومت یا کنٹرول ہے اور ویسٹ بینک میں مطلب جو کچھ بھی بچ گیا ہے نا، وہاں پر فلسطین نیشنل اتھارٹی، جسے فاتح پارٹی کنٹرول کرتی ہے، اس کی حکومت ہے. بہرحال اب یہاں تک تو ہو گئے ہماری ویڈیو کے پہلے سوال کے جوابات. اگر یہاں پر آپ کی تھوڑی بھی کنفیوژن ہو نا اس پارٹ میں تو اسے دوبارہ دیکھ لیجیے گا. یہیں سے ہی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسرے سوال کی طرف کہ آخر حماس نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا. تو دیکھیں 7 اکتوبر 2023 کو جو ہوا نا، وہ تو ری ایکشن تھا اسرائیل کے فلسطینیوں پر سالوں سے ہوتے ہوئے ظلم و ستم کا. وہ ظلم و ستم جو پچھلے 1-2 سالوں سے، خاص کر کے دسمبر 2022 میں جب سے بنجامن نیتن یاہو کی حکومت بنی ہے نا، تب سے کافی زیادہ بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے خود اسرائیل کے سیاستدان اور قانون سازوں کی طرف سے خبردار کیا جا رہا تھا کہ جو فلسطینیوں کو جیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے نا، یہ روکو، ورنہ اس کا نتیجہ کافی خطرناک ہوگا. 2022 فلسطینیوں کے لیے 2006 کے بعد سب سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا سال تھا. تقریباً 170 فلسطینیوں کو اسرائیلی فورسز نے موت کی نیند سلایا، جس میں 30 تو بچے تھے. جی ہاں، یہاں پر بچوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ نمبر جو ہے یہ سننے میں بہت بڑا لگتا ہے، لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق یہ نمبر بھی حقیقت سے کافی چھوٹا ہے. چلڈرن رائٹس ایڈوکیٹ کی ڈائریکٹر جو بیکر کے مطابق 2022 میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے تقریباً 975 بچے اپنی جان سے گئے، اور یہ سب تو صرف 2022 کی بات ہے. 27 فروری کو تقریباً 400 غیر قانونی اسرائیلی سیٹلرز نے، یعنی یہ جو فلسطین کی زمین پر غیر قانونی طریقے سے اسرائیلی رہ رہے نا، رات کے اندھیرے میں فلسطینیوں کے گھر جس میں وہ سو رہے تھے، جس میں بچے، بزرگ، عورتیں بھی تھیں، ان پر آگ لگا دی، ایز ویل ایز ان کی گاڑیوں پر بھی آگ لگا دی. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جون 2023 میں اسرائیلی فورسز نے فلسطین کے ریفیوجی کیمپ پر اچانک سے حملہ کیا، ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے. جی ہاں، عام شہریوں پر حملہ کیا گیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے، جس کی وجہ سے 5 فلسطینی اپنی جان سے گئے اور 90 فلسطینی زخمی ہو گئے. اس حملے کے بعد یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کی طرف سے بھی اسرائیل کو فوراً غیر قانونی آبادی اور غیر قانونی کنسٹرکشن کو روکنے کے لیے کہا کہ اس کی وجہ سے وائلنس اور ٹینشن بڑھ رہا ہے. لیکن اسرائیل رکا نہیں. 2023 وہ سال تھا
جس میں ریکارڈ ترین فلسطینی زمین پر اسرائیل کی گورنمنٹ نے غیر قانونی بلڈنگز اور گھر بنانے کی رضامندی دی، اجازت دی، اور بہت سے غیر قانونی گھروں کو، بلڈنگز کو جائز قرار دے دیا۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہیں؟ اسرائیل کی موجودہ حکومت میں ویسٹ بینک کی بھاگ دوڑ کی لگامیں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہیں جو چلتے پھرتے فلسطینیوں کے لیے زہر اگلتا ہے، جس کا یہ ماننا ہے کہ فلسطینی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں، فلسطینی تو پچھلی صدی کی ایجاد ہے، فلسطینی تو یہاں پر غلطی سے ہیں۔ وہ غلطی جو بین گورین اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر نے کی کہ 1948 میں ہی انہیں نکال نہیں پھینکا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایسی سوچ رکھنے والا شخص اسرائیل کا موجودہ وزیر خزانہ اور وزارت دفاع کا وزیر ہے، اور یہ سب چیزیں اور بہت کچھ 7 اکتوبر 2023 کے حملے سے پہلے فلسطینیوں کے لیے کہا جا رہا تھا، فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ لیکن دنیا، خاص کر کے امریکہ، جو ہیومن رائٹس، فریڈم اور جسٹس کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کی طرف سے صرف باتیں ہی کری گئی کہ یہ جو اسرائیل کی پالیسیز ہے، اسرائیل کی طرف سے بولا جا رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ہم اس سے کافی پریشان ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں صرف باتوں سے۔ اور یہاں پر امریکہ کو کیا برا بولنا، یہاں تو اپنے ہی اپنے نہیں، سعودی عرب جسے مسلم ورلڈ کا لیڈر سمجھا جاتا ہے، یہ فلسطینیوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا نا، ان سب چیزوں کے باوجود بھی ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں 2023 کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے والا تھا، اسرائیل کو ریکوگنائز کرنے والا تھا۔ یعنی اگر حماس کی طرف سے حملہ نہیں کیا گیا ہوتا نا، تو ابھی تک تو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہو چکا ہوتا، اور پتہ نہیں اس کے بعد وہ اسرائیل جو اس معاہدے سے پہلے ہی فلسطینیوں کا اتنا خون بہا رہا تھا، اس معاہدے کے بعد تو پتہ نہیں کیا کرتا۔ پر کیونکہ ایسا کچھ ہوا نہیں تو اس بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے، اس کو یہی رہنے دیں۔ اسی کے ساتھ جانتے ہیں کہ کیسے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، کیونکہ دیکھیں اسرائیل کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، اسرائیل کی ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسی دنیا میں مانی جاتی ہے، اور رپورٹس کے مطابق حماس اس حملے کی تیاری پچھلے 2 سالوں سے کر رہا تھا، اور حماس کی طرف سے ایسی ویڈیوز بھی پبلش کی جا رہی تھی جس سے یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ حماس کسی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے، کیسے اسرائیل کی انٹیلیجنس کو، اسرائیل کی ملٹری کو اس حملے کے بارے میں پتہ نہیں چلا؟ تو دیکھیں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی ملٹری کو حماس کے حملے سے کافی دنوں پہلے کی 40 صفحوں پر مشتمل ایک منصوبہ ملا تھا، جس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا تھا عربک میں کہ حماس کیسے حملہ کرے گا۔ اور تو اور اس حملے سے پہلے ایک عورت نے بھی اسرائیلی ملٹری کو خبردار کیا کہ اس نے حماس کے ملیٹنٹ کو حملے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اسرائیل کی ملٹری، انٹیلیجنس، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا گیا، جس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں اسرائیل نے اپنے ہی بندوں کو مرنے دیا؟ تو دیکھیں یہ سوال تو کافی مشکل لگتا ہے، لیکن اگر چیزوں کو تھوڑا زوم کریں نا تو بہت سی چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں اور اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ حماس کے اسرائیل پر حملے سے پہلے اسرائیل میں حالات کافی زیادہ خراب تھے، خانہ جنگی چل رہی تھی، اسرائیل کے لوگ اپنی ہی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھا رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بنجامن نیتن یاہو کی حکومت بہت ہی جلد گرنے والی ہے۔ لیکن پھر حماس کی طرف سے حملہ کیا گیا اور بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے کہا گیا وی آر انڈر اٹیک، اسرائیل از انڈر اٹیک، اور ہمیں یعنی اسرائیل کی حکومت کو اور اسرائیل کے لوگوں کو ساتھ مل کر اس کے خلاف لڑنا ہے۔ پھر کیا وہ آوازیں جو بنجامن نیتن یاہو کے خلاف اٹھ رہی تھی نا، وہ ان کے ساتھ اٹھنا شروع ہو گئی اور ان کی حکومت گرتے گرتے بچ گئی۔ کیسا مطلب سیاست بھی کیا چیز ہے نا۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں حماس نے بنجامن نیتن یاہو کی مدد کی ان کی حکومت بچانے کے لیے۔ اب وہ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ حماس کے حملے سے اسرائیلی حکومت کو کافی فائدہ پہنچا۔ بہرحال ذرا آج کے وقت میں آئے کہ کیسے اسرائیل کی طرف سے فلسطینی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ تو 17 جنوری 2024 کے ڈیٹا کے مطابق اب تک اسرائیلی بمباری کی وجہ سے 24,450
फलस्तीनी शहीद हो चुका है, जिसमें 75% यानी 10,000 से ज्यादा बच्चा है, और तो और 1,000 बच्चा तो ऐसा है जो अपनी एक टांग या 2 टांगे खो बैठा है। इजराइल की बमबारी की वजह से 36 में से 21 हॉस्पिटल्स तबाह बर्बाद हो चुके हैं, और जो बचे कुचे हैं उस पर भी इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। अब तक 600 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे और 900 से ज्यादा जख्मी हैं। तकरीबन 90 से 85% गजा की आबादी यानी 20 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इनके पास अपना कोई घर नहीं। और ये देखें कि वो इजरायली हुकूमत जिसने ये हमले ये कहकर शुरू किए थे कि इसको हमास को ख़त्म करना है, इसी हुकूमत के लोगों की तरफ से अब ये कहा जा रहा है, और इसे गौर से सुनिएगा। कुछ दिनों पहले इजराइल के वजीर ख़जाना यही बेजलेल स्मोट्रिक और इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर इटामर बेन गवीर की तरफ से ये कहा गया कि मौजूदा जंग एक मौका फराहम करती है कि गजा के फ़लस्तीनियों को हिजरत करने के लिए इनकरेज किया जाए। अब यहाँ पर इनकरेज से मुराद क्या है, इसे आप समझ सकते हैं। इतनी बमबारी करो, इतना जुल्म ढाओ कि गजा के फ़लस्तीनी मजबूर हो जाएं अपना खुद का घर, अपनी खुद की ज़मीन छोड़ने में। यानी यहाँ पर खुले अल्फाजों में नस्ल कशी करने की बातें की जा रही हैं, और हमास तो सिर्फ बहाना है। असल मकसद तो गजा को भी गैर कानूनी तरीके से इजराइल के कब्जे में लाना है। और देखा जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमास ने इजराइल की मदद की, इसे ऐसा मौका फराहम करके कि ये खुलकर गजा में घुस जाए और लोगों को गाजर मूली की तरह काटे। शायद यही वजह है कि अब भी इजराइल के ऑफिशियल्स हमास को अपना असासा, अपना एसेट मानते हैं, यानी ऐसी चीज जिससे आपको फायदा पहुंचे या आप फायदा उठा सकें। बहरहाल यहीं पर ही अपनी वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा पहुंचा हो ना, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और तो और आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।